सलामती है। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी ना कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब। रज़ानमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई हसास नौयत पे आ चुकी है। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो किसी भी दिन मैंने ये खबर नहीं सुनी कि मुल्क इक़्तिसादी तरक्की हासिल कर चुका है, मईशत मुस्तहकम हो चुकी है और हम अब बेहतरीन नताइज की उम्मीद रख सकते हैं। अलबत्ता हर गुजरते दिन के साथ ये खबरें सुनने को मिलती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे हम जी रहे हैं उसी खत्ता पे, उसी कुरे अर्ज़ पे और दीगर ममालिक भी हैं। हमारे सामने श्रीलंका जैसे मुल्क की सूरत हाल भी है। इस कदर तशवीशनाक सूरत हाल कायम हो गई कि यहाँ जो भी चीज़ें हैं हम तक पहुँची हैं उनको बयां करने से भी डर लगता है। अगर खुदा ना खास्ता खाकम बदन ऐसी कोई सूरत हाल इस मुल्क के किसी भी हिस्से में कायम हो गई तो फिर क्या होगा। वहाँ पर मिनिस्टर्स को उतार कर मारा गया, पेट्रोल पंप्स को आग लगाई गई और बसों से लोगों को उतारा गया। गुर्बत इतनी छा गई थी कि जो ओहदेदार थे उनके गिरबान तक हाथ पहुँचे, गुरबा के, मसाकीन के, और उन लोगों के जो हक रखते हैं सवाल पूछने का, उन्होंने सवाल पूछा। कंपनी सारी फ्लॉप हो चुकी हैं और जितने भी वो इदारे हैं जो खराजात रखते हैं अपने पास, वो भाग रहे हैं, मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि अब पेट्रोल पंप्स के पास पेट्रोल भी नहीं है बेचने के लिए, बिजली घरों के पास बिजली नहीं है देने के लिए, और तंदूर के पास रोटी नहीं है देने के लिए, कुछ बचा ही नहीं है। ये सूरत हाल कैसे हुई और इस सूरत हाल से बचा कैसे जा सकता है? ख़ास तौर से हम इस्लामिक फाइनेंस की तरफ अगर देखते हैं, ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है, खुदा ना खास्ता क्या इस सूरत हाल के करीब आ सकता है, जबकि इस्लाम वो तमाम कवानीन, उसूल, ज़वाबित बयान करता है जिससे एक इंसान भी ज़िंदगी गुजार सकता है, कामयाब ज़िंदगी, और एक मुल्क भी कामयाबी की तरफ गामजन हो सकता है। लिहाजा ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक निज़ाम है, एक हालिया तौर से खबर भी चली कि सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की शरिया कोर्ट ने फैसला सुनाया। गालिबन 1980 में कायम होने वाली ये फेडरल शरिया कोर्ट इससे पहले भी फैसला दे चुकी थी। 1999 में जब ये फैसला आया तो इसको चैलेंज किया गया। 20 साल लगे और 20 साल बाद हम इस वक्त अब दोबारा से उसी फैसले को सुना रहे हैं कि फैसला ठीक था और सूदी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। कोर्ट ने ये साफ तौर से कह दिया कि 5 साल का अरसा है और इस अरसे में सूद को पाक, यानी इस मुल्क को सूद से पाक किया जाए, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से अलल ऐलान जंग है। ख़वातीन व हज़रात, इस जंग में मैं और आप शामिल हैं। क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ साइड पे खड़े हुए हैं, और अगर खड़े हुए हैं गलती से तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम आज तफसील से इस पर बात करेंगे और आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास बहुत ही काबिल शख्सियात तशरीफ़ फरमाएँ। मैं सबसे पहले खुश आमदीद करना चाहता हूँ, आलिम दीन हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ाते भी हैं और ख़ास तौर से इस्लामिक बैंकिंग से बहुत गहरी वाबस्तगी है आपकी, डॉक्टर मुफ्ती वसी भट्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वैस पे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज इसी मौजू पर बात करने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो शोबे तदरीस से भी वाकिफ़ हो और ख़ास तौर से मुल्क की और गैर मुल्की मईशत को भी समझता हो, इकनॉमिक्स को समझता हो, अकाउंट्स को समझता हो, फाइनेंस को समझता हो और समझा भी सके। इसीलिए हमारे पास इंतहाई काबिल एहतराम यूनिवर्सिटी के डीन मौजूद हैं। आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं और मईशत के ऊपर आपकी गहरी निगाह है। हमें यकीन है कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। डॉक्टर शुजात मुबारक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, जानना चाहता हूँ, अभी बहुत खौफ और ख़तरा है और दुख भी है जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में और फिर एशिया की कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर से श्रीलंका के साथ जो हुआ, इसकी वजूहात क्या थी? अल्लाह ना करे क्या हम भी उसी पटरी पे गामजन हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। एक तो बात ये कि मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंशाल्लाह इतने बुरे नहीं है कि हम श्रीलंका वाली सूरत हाल से दो चार हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो मुआशी स्ट्रक्चर है वो बहुत इस तरह से बना हुआ है कि वो शायद ये समझा जा रहा है कि हम श्रीलंका की राह पे चल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये सूरत हाल बता दूं कि श्रीलंका में क्राइसिस क्यों आए और फिर पाकिस्तान में उन क्राइसिस को आपको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, श्रीलंका की जो बुनियादी वजह थी उनकी बढ़ती हुई इम्पोर्ट, वो शायद चंद एक चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन उनकी इंपोर्ट के पहाड़ लगे हुए थे। दूसरे ममालिक से वो इतनी चीज़ें मंगाते थे कि शायद अगर उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंपैरिजन किए जाएँ तो इंपोर्ट अगर वो एक्सपोर्ट 10 रुपये की कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट 100 रुपये की कर रहे थे। तो एक तो ये बड़ी
इम्बैलेंस था। दूसरा, श्रीलंका के अंदर करप्शन उस हद तक बढ़ चुकी थी कि अगर आपको एक कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, ये जो नॉर्मल अगर आपको प्रोसेस कोई एक प्रोडक्ट करवानी है, कोई एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस करना है आपने, तो उसके लिए आपको हज़ारों रुपए या जो भी उनकी करेंसी है उसमें आपको रिश्वत देना पड़ती थी। तीसरा, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि वहाँ के उनका सेंट्रल बैंक हो या जो टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस इस हद तक उनकी कारकर्दगी गिर चुकी थी कि बजाय इसके कि जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, उनके इंस्टीट्यूशंस दोबारा मैनुअल सिस्टम्स की तरफ आ रहे थे और हर काम में इनएफिशिएंसीज आपको उसकी एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रही थी। ये वो चंद एक वजूहात थी जिसकी वजह से श्रीलंका को बैंकरप्सी तकरीबन फ़ाइल करनी पड़ी। और अब सूरत हाल ये है कि श्रीलंका में अगर आपको इंसुलिन भी इंपोर्ट करनी थी, वो भी इंपोर्ट नहीं हो पा रही। और जो डायबिटिक्स के वो लोग जिनको, जो शुगर पेशेंट हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इंसुलिन चाहिए, वो भी इंसुलिन उनको मिल नहीं पा रही। अल्लाहु अकबर। बच्चों के पास स्कूल में एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए वो पेपर नहीं है, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं। और भी बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आप ये समझ लीजिए कि फूड के आइटम तक उनके पास मौजूद नहीं है। अच्छा। अगर आप पाकिस्तान के साथ लिंक करें इसी पूरे की पूरी सूरत हाल को, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम बैंकरप्ट तो नहीं होंगे शायद उस तरह से, लेकिन हमारी सूरत हाल भी उस लाइन पे ज़रूर है। अगर आप पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को देखें, पाकिस्तान जैसे आप हमारे जो टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे हैं, आप उनको देख लीजिए, हमारी टैक्स लीकेज को अगर आप देख लें, या आपकी जो दूसरी इनएफिशिएंसीज हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, गैप बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता हम 15-20 दिन में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन हमारा तर्ज़ हुक्मरानी, तर्ज़ मईशत वही है जो कि श्रीलंका का तर्ज़ मईशत। ये तो बहुत ही खतरे की बात आपने बताई है। मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब, दुनिया के तमाम ममालिक में ज़ाहिर सूदी निज़ाम तो अपनी जड़ें फैला चुका है और हम जहाँ जहाँ देखते हैं, ख़ास तौर से इस्लामी ममालिक में सूदी निज़ाम है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में कोई 12.5 चल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में कम है। इसको अब आपको नज़र आता है किसी तौर से इसका खात्मा हो सकता है उस वक्त जब कोर्ट ने वाज़ेह तौर से कह दिया कि ये सूदी निज़ाम अब ख़त्म होने वाला है, होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली थैंकफुल कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक पे एक अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया। कमिंग टू योर पॉइंट, देखें, ये हमें सवाल इसकी बजाय ये होना चाहिए कि ख़ात्मा होगा कैसे, बिकॉज इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि ख़ात्मा सूदी निज़ाम का होना चाहिए। हम अल्लाह उसके रसूल से जंग नहीं कर सकते, जैसे आपने भी फरमाया। और एक हदीस मुझे याद आ रही थी जब डॉक्टर साहब हालात पेश कर रहे थे कि हदीस शरीफ में है कि 7 गुनाह जो है ना, अलमुबिकात, हलाक करने वाले हैं, यानी कौमों को हलाक करते हैं। उसमें एक सूद खाने को भी बयान किया गया। अच्छा, तो अब जब कौमें अगर सूद लेंगी तो वो तबाह होंगी, अगर कोई इनफरादी शख्स लेगा वो तबाह होगा। तो इसलिए इसको तो एलिमिनेट करना होगा। जबकि देखें, एक ये कि आपके पास नॉलेज ना हो, एक ये कि नॉलेज होने के बाद गुनाह किया जाए, उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। सही है। अब आपकी अदालती निज़ाम भी कैटेगोरिकली, आप देखें, आपका फेडरल शरीयत कोड का जो वर्डिक आई है 289 पेजेस पे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को उन्होंने बड़ी डिटेल में वाज़ेह कर दिया है, हर मसले का जवाब दिया। इवन कि उन्होंने इसको भी एड्रेस किया कि हम IMF से कैसे मसला को हल करेंगे, अच्छा, आप वर्ल्ड बैंक से कैसे कर्जा लेंगे, इंटरेस्ट फ्री कर्जा कैसे लेंगे, मौजूदा आपके जो मामला IMF से हुए हैं उसको इस्लामिक कैसे करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग को आपके ऑनरेबल जजेस ने बयान कर दिया। जब आपके पास हर चीज़ का ऑल्टरनेट मौजूद है, फिर भी आप, इवन मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, उस कोर्ट वर्डिक के अंदर लिखा है और बहुत से एक्सपर्ट्स ने इसको पेश किया है कि जब चाइना हमारे पास आया तो CPEC के लिए, तो चाइना ने हमें ऑफर किया कि हम आपको इस्लामिक फाइनेंस के तौर पर, मोड ऑफ शरिया कंप्लाइंट मोड ऑफ फाइनेंस के तौर पर CPEC को हम फाइनेंस करेंगे। क्योंकि वो समझ के आए थे कि हम तो मुसलमान हैं, तो हम सूदी कर्जा नहीं लेंगे और इस्लामिक फाइनेंस में करेंगे। लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि हम इस लेवल के मुसलमान नहीं, काफिरों से भी आगे निकल चुके हैं। तो हमने जो है वो कन्वेंशन कर लिया। तो अजीब है, गैर मुस्लिम तो हमें इस्लाम के मुताबिक कर्जा देने को तैयार बैठा हुआ है, हम तैयार नहीं है। अभी IMF ने एक पेपर उसमें प्रोड्यूस किया है कि इस्लामिक फाइनेंस कैसे हो सकती है। ये वाली आपकी बात मैं चाहता हूँ दोहरा दें, बहुत ही शर्म वाली बात है कि हमसे गैर मुल्की काफिर लोग, और वो भी गैर मुस्लिम, वो जो कम्युनिस्ट हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी नहीं है, चाइना जैसा मुल्क जो है, वो आपको इस्लामिक फाइनेंस पे जो है CPEC ऑफर कर रहा है। इवन के हमारे उस वर्डिक के अंदर उन्होंने एक अकेडमी का मेंशन किया है, AIFDC, अकेडमी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज, चाइना ने कायम की है, कि जिसके मुताबिक वो इस CPEC को कैसे फाइनेंस किया जाए फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, उसको भी हमने फ़ायदा नहीं उठाया।
اللہ اکبر. صحیح. اور ورلڈ بینک کا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اسلامک فائنینس کے اس کے بعد موڈز موجود ہیں کہ آپ کو اس کے مطابق اسلام کے مطابق انٹرسٹ فری موڈز پہ وہ آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں, لیکن ہم لینے کو تیار نہیں. ڈاکٹر شہید عمر, یہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے کسی طور سے ہم اس سود کی بلا سے جان چھڑا سکتے ہیں 5 سال کے عرصے میں؟ دیکھیں 5 سال میں دعا اور نیت ہم سب کی ہے, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. جو آپ کا اکنامک انفراسٹرکچر ہے اور بینکنگ سیکٹر جس طرح سے پاکستان میں, اور جو ہماری لوگوں کی فائنینشیل لٹریسی کا جو لیول ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ 5 سال میں بظاہر ہو پائے گا. لیکن ہماری دعا ہے, اور شاید اگر حکومت اس معاملے میں کچھ کام کرے تو یہ آگے بڑھ سکتی ہیں چیزیں. میں ایک ایگزامپل اس میں دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں پاکستان میں کنزیومر فائنینسنگ, آپ تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں تو ہر بندہ گاڑی لینے کے لیے, ہر بندہ جو ہے وہ کنزیومر فائنینسنگ کو یوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ اپلائنسز بھی, گھر کے اپلائنسز بھی وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے وہ کہاں سے کیسے بائی کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تقریباً مور اور لیس 80% وہ آپ کی کمرشل بینکنگ کا آپ کے جو نارمل سود ہے اس کے تھرو ہی وہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ براڈر لیول پہ, کنٹری لیول پہ آ جائیں, پاکستان کی انکم جو ہم انٹرنل ہمارے ریونیوز ہے وہ 8,000 سم تھنگ تھے پچھلے سال. قرضے اور قرضوں کے سود کی مد میں ہم نے 3,200 ارب روپے دیے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 8,000 ارب روپے آپ کی ٹوٹل کلیکشن ہے, 3,200 جو تقریباً 40% بنتا ہے وہ آپ سود اور قرضوں کی ادائیگی کی مد میں آپ دے دیتے ہیں. تو آپ 5 سال میں کیا اگلے 15-20 سال میں اگر ہم سود کی یہ جو لعنت ہے اس سے اگر ہم چھٹکارا حاصل کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک اب ہمارا میکرو لیول پہ اور مائکرو لیول پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بنیادی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ایک ابہام ہے لوگوں کے ذہن میں اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. میں خود لوگوں سے ملتا ہوں جو کمرشل بینکس کے, اسٹیٹ بینک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامک بینکنگ از اولڈ وائن ان اے نیو باٹل. تو میرا خیال ہے حکومت کو, گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے لوگوں کے ذہن سے یہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دس از ناٹ دا اولڈ وائن ان اے نیو باٹل, یہ ایک الگ چیز ہے. اور شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس وجہ سے وہ دونوں کو ایک ہی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ تردد رہتا ہے اور بارہا اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. البتہ یہ کہ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ اگر سبسٹیٹیوٹ ہے اور حلال سبسٹیٹیوٹ ہے اور اس وقت یہ بہترین گنجائش ہے تو پھر ان کو دقت کیا ہے؟ سمجھنے میں کیا پرابلم ہے؟ ہم اکیلے تو نہیں ہیں اور دیگر اسلامی ممالک اس کو فالو کر رہے ہیں اور پھر یہ نظام بتدریج بہتری کی طرف جا رہا ہے. البتہ ہمارے بہت سے لوگ سود کے اس سسٹم میں آ چکے. خواتین و حضرات, آپ شاید اندازہ نہیں رکھتے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے, اور اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے تو پھر آپ علم نہیں رکھتے کہ کہاں کہاں سے سود نے آپ کو گھیرا ہوا ہے, آپ کے گھر میں کون سی چیز سود کے جالے میں پھنس چکی ہے. لہٰذا آج کا یہ پروگرام آپ نے مس نہیں کرنا. ایک مختصر سے وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار. خواتین و حضرات خوش آمدید. آپ وقفے پہ تھے اور میں مفتی وسیع بٹ صاحب سے, ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب سے گفتگو کر رہا تھا, اور ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے میری کسی نے روح کو جھنجھوڑ دیا ہو. میں اب تک حیران ہوں, کشمکش میں ہوں, تردد میں ہوں, چاہتا ہوں کہ اس بات پہ یقین ہی نہ کروں, مگر افسوس میں یہ آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں اور آپ کو کسی بھی طور سے بری خبر نہیں سنا رہا, بلکہ آپ اور میں اپنے حالات پہ نگاہ ڈالیں تاکہ ہم اٹھ سکیں, بیدار ہو سکیں, شعور آ سکے. تھوڑا سا شور بھی مچانا پڑے گا مگر شعور سے کام چل جائے گا. خواتین و حضرات, یہ بات کسی طرح سے بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی مملکت میں, جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں, یہاں کی پارلیمنٹ میں ایک ہندو ممبر یہ قرارداد پیش کرے کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے, اور تمام مسلمان مل کے کہیں نہیں بھائی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور پھر وہ قرارداد ریجیکٹ ہو جائے اور پھر کسی بھی طور سے منظور نہ ہو, اور اسلامی مملکت میں شراب کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, یعنی کہ جس طرح سے بین ہونا چاہیے وہ بین نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک غیر ملکی, غیر اسلامی ملک ہمیں قرضہ دینا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم انٹرسٹ فری قرضہ دیں گے کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں, انٹرسٹ سے دور. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہمیں وہ انٹرسٹ والا چاہیے, وہ بہت مزے کا ہوتا ہے, اسی سے کام چلائیں گے. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. یہ ہم ہیں, یہ وہی ہم ہیں جس کا عہد ہم لیتے ہیں 6 کلمے یاد کر کر. یہ وہی ہم ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ وہی ہم ہیں جو اپنا تن من مال جان عزت آبرو سب کچھ قربان کرنے کا یقین دلاتے ہیں. اور اس کے بعد جب بات آتی ہے امتحان کی تو پھر لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ایمان لے آئے اور وہ بخش دیے جائیں گے اور فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا, یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
اس پورے کرۂ ارض کے اوپر کوئی ایسا ملک بھی ہے جس میں انٹرسٹ، اسلامی ملک جس میں انٹرسٹ نہیں لیا جاتا اسلامی نقطہ نظر کے اعتراض اس کے دفاع میں؟ جی الحمدللہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہمارے سامنے ایسا نہیں کہ تھیوریٹیکل اسلامک بینکنگ، بلکہ پریکٹیکلی ممالک میں موجود ہے. ایک ہمارے بالکل قریب میں ہمارا پڑوسی ملک ایران ہے جس میں 100% اسلامک بینکنگ ہے، کوئی سودی معاملہ نہیں ہوتا. کون سا ملک ہے؟ ایران. لوگ تو بہت برا بلا کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے. دوسری میں آپ کو مثال دوں، دوسرا ہے سوڈان. دیکھیے ایک ہے پیور سنی ملک، ایک ہے اہل تشیع کا. تو اسلامک بینکنگ میں آ کے شیعہ سنی فساد بھی ختم ہو گیا. فساد ہی ختم ہو گیا. دونوں آگے متحد ہو جاتے ہیں اسلامک بینکنگ میں آ کے. یعنی اس پہ تو دونوں بڑے سیکٹ کا اتفاق ہے. تو ہم یہ اسلامک بینکنگ آپ کو متحد بھی کرے گی. کیا بات ہے کہ ایران بھی آپ کے سامنے رول ماڈل ہے، 100% اسلامک بینکنگ ہے، اور جو ہے وہ سوڈان بھی ہے. آپ افریقہ بھی دیکھ سب اس طرح تو سوڈان کامیاب ہو گیا، ایران کامیاب ہو گیا اور ریاست مدینہ ناکام نظر آ رہی ہے مجھے. اگر یہ معاملہ رہا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کچھ گڈ نیوز بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 2021 میں اسٹیٹ بینک کا جو بلیٹن نکلتا ہے، آئی بی ڈی کا بلیٹن ان کا نکلتا ہے، تو وہ کوڈ کرتا ہے 2021 کے دسمبر میں انہوں نے کوڈ کیا کہ 2021 ہمارے لیے اس لیے سب سے اچھا سال تھا کہ اسلامک بینکنگ نے اپنی ہسٹری کی سب سے ریکارڈ اس میں گروتھ کی ہے. یعنی پاکستان کی ہسٹری میں اسلامک بینکنگ کسی سال میں اتنا تیزی سے گرو نہیں کیا، نہ فرام ایسٹ سائڈ، نہ ڈپازٹ سائڈ، نہ فائنینسنگ سائڈ پہ، جتنی ریپڈلی گروتھ جو ہے اس سال میں ہوئی. تو اس کا مطلب عوام میں شعور بھی ہو رہا ہے اور ہم رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم 20% اسلامک بینکنگ میں آ چکے ہیں اور 80% ابھی بھی سودی معاملہ ہے. لیکن اس کو اگر ہم اسی طرح پیس رہی تو انشاءاللہ ہم جلدی اس کو کور. انشاءاللہ دعا تو میری یہی ہے. مگر ڈاکٹر صاحب 20% آ چکے ہیں، 80% ابھی معاملہ ہمارا وہیں رکا ہوا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ دین میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، اور کوئی بھی ایسی مشروب نہیں ہے کہ جس میں ہم تھوڑی سی نجس و ناپاک ملا لیں اور باقی سب حلال رکھیں. یہ 80-20 کا فرق کیسے ختم ہوگا، یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا، اسلامک بینکنگ ایتھیکل بینکنگ نہیں ہے کیا؟ اس کو ہم اس الفاظ سے یاد رکھیں تو اس میں غیر مسلم لوگ بھی اسلامک بینکنگ میں آ سکتے ہیں؟ بالکل. آپ کا پہلا سوال کے لیے آپ کو اپنی سوسائٹی کے کنزمپشن پیٹرنز کو دیکھنا ہوگا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی جاپان، جرمنی یا جو بڑے ایڈوانس ملک ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سمپل کنزمپشن. آپ دیکھیں کہ جاپان کے اندر بہت سارے گھر ایسے ہیں جس کے اندر بیڈ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بیڈ اور اس طرح کی چیزیں، وہ نیچے ایک میٹرس بچھا وہیں پہ سو رہے ہیں، اور اس چیز کو وہ فخر سے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا شاید اس کلائمیکس سے نکل کے، جو نمود و نمائش والا تھا، لگژریس گڈس کو رکھنے والا تھا، اس سے نکل کے شاید ایک ڈفرینٹ طرف جا رہی ہے. اور وہ طرف وہ ہے جو کہ وہ ڈائریکشن وہ ہے جو اسلام نے شاید ہمیں بہت پہلے دی تھی. اور اکانومسٹ بھی، اگر آپ کنفیوشیس اکنامکس دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو دیکھیں اور اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو اس طرح سے رکھیں کہ آپ سادگی اڈاپٹ کریں. اور جب آپ سادگی اڈاپٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی ایکویٹیبل آپ کی جو گروتھ بھی ہوگی، ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی. اور پاکستان میں اگر ہم اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو بہتر کر لیں، اور بجائے اس کے کہ ہم پہلے کنزیوم کریں اور جو بچ جائے اس کو سیو کریں، پہلے سیو کرنے کے بعد کنزیوم کریں تاکہ کچھ فیوچر کے لیے بھی رکھ سکیں، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں اور پھر ہم شاید اسلامک بینکنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ اسلامک بینکنگ کے اندر آپ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، مفتی صاحب بہتر بتائیں گے کہ وہ ایسٹ بیسڈ آپ کی فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہاں پہ ظاہر ہے کہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن نفع آپ کو ہوگا تو خالص نفع ہوگا، وہ سود نہیں ہے. تو آپ سیونگ کریں گے تو پھر اس کی طرف جا سکتے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی کہ کیا ہم اس کو ایتھیکل بینکنگ کہہ سکتے ہیں، بلکہ دنیا میں اس کو کہا جا رہا ہے. اچھا، میں آپ کو بہت سارے ممالک کی اگزامپل دے سکتا ہوں. جیسے آپ کے بہت سارے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں پر ایتھیکل اسلامک بینکنگ کے بورڈ بنائے گئے ہیں. وہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کون کون سے ایسے بینکنگ کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جس کے اندر ہم انٹرسٹ فری بینکنگ کریں. انہوں نے اس کو نام نہیں دیا ہوا فار اینی ریزنس، لیکن وہ اس کو ایتھیکل بینکنگ کہتے ہیں. اور جو ایتھکس ہیں انہوں نے اسلام سے بھی لیے ہیں، کرسچینٹی سے بھی لیے ہیں، جو دوسرے مونوتھیسٹک ریلیجن ہیں وہاں سے بھی انہوں نے ایتھکس لے کے، جو اچھے سٹینڈرڈز ہیں لے کے ایک بورڈ ڈیولپ کیا، اور وہ بورڈ ایتھیکل بینکنگ کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر جو دنیا کے وہ ملک جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، جو سکہ رائج الوقت ہیں، جن کی پروڈکٹس بھی ہم یوز کرتے ہیں، جن کی سروسز بھی ہم یوز کرتے ہیں، اگر وہ اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو بھی سادہ کر رہے ہیں، وہ ایتھیکل بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی ایسی ریزن رہ نہیں جاتی. دینی ریزن تو ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دنیاوی ریزن کی تلاش میں ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں، جو ڈیولپ کنٹری، جو رول ماڈل کنٹریز ہیں، وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں. تو دونوں اگر آپ ڈائریکشن کو دیکھیں، دونوں آرگیومنٹس کو اگر ہم دیکھیں، تو اسلامک بینکنگ
could be, should be in fact the choice of the country. اور اس کو جو گروتھ کا پیس ہے, مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی ابھی 2021 میں اس کی گروتھ ہوئی ہے, لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ بہت آگے الٹیمیٹلی یہی ہونا چاہیے. ہمارا پوٹینشیل جو ہے وہ 100% کا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں نہ صرف اسلامک بینکنگ ٹھیک ہے, اس کے مذہب ہمیں 100% کرنی ہے ایز اے مذہب, لیکن اس کے پریکٹیکل بینیفٹس بھی بہت ہیں. اگر آپ مذہب کو بھی ہٹا دیں, ایتھیکل بینکنگ کا اگر آپ لیبل لگائیں, تو اس کے باوجود جو اس کے اکنامک بینیفٹس ہیں وہ جو کمرشل بینکنگ سے بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ جو اسلامک ممالک ہیں جب وہ قرضہ دیتے ہیں برادران ہمارے, تو وہ بھی ہم سے انٹرسٹ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں سعودیہ سے قرضہ ملتا ہے تو وہ ہم سے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں اس کے اوپر؟ جی بالکل کرتے ہیں, اور اس میں اگر وہ قرضہ پہ سود چارج نہیں کرتے تو بتاتے ہیں, اور اس کی بڑی تشہیر کی جاتی ہے. اچھا. تو بالعموم جو قرضہ لیا جاتا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ چارج ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ قرضہ ایسا ہوتا ہے جو ہم یوز نہیں کر سکتے. اچھا. جو ہمارے جو بیرونی جو بیلنس آف پیمنٹس کے لیے جو جتنے بھی ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے وہ صرف اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتا ہے, تاکہ خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہمارے پاس فنڈز ختم ہو جائے تو ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی ہمیں سود دینا پڑتا ہے. اچھا. تو چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے غیر اسلامی ملک ہو, بالعموم جو بھی ہم قرضہ لیتے ہیں اس کے اوپر ہم سود دے رہے ہوتے ہیں. پھر تو مفتی صاحب ہم کیا ایک عام آدمی سے, ایک دیہاتی سے, ایک شہری سے کیا لڑے کہ تم سود نہ کھاؤ, سود قرآن کہہ رہا ہے منع ہے, حرام ہے, اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے. جب اسلامی ممالک اور ان کے ہیڈز آپس میں سود ایکسچینج کریں گے, انٹرسٹ کے اوپر قرضہ دیں گے, تو پھر ہم کس سے جا کے سوال کریں گے؟ کیسے ہم ایسا نظام قائم کریں کہ کم سے کم اسلامک کنٹریز تو سود سے پاک ہو جائیں؟ جی یہ لمحہ فکریہ ہے, او آئی سی کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کو اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن وہ بات بھی جو ہے نا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہر بندہ اپنے حد تک اکاؤنٹیبل ہے نا. تو اگر پاکستان میں جو ریگولیٹری جو ابھی فریم ورک ہے, جو لیگل فریم ورک ہے, اس میں میں اور آپ جو ہے وہ انٹرسٹ فری اپنا بزنس کر سکتے ہیں. اچھا. یعنی اتنا ہمارے پاس سفیشینٹ جو ہے وہ ریگولیٹری فریم ورک موجود ہے, اور اتنی شریعہ ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ ایک آدمی اپنی ایف ایم سی جی فرم بنانا چاہے, کوئی بھی کمپنی بنانا چاہے, وہ اسلامک بزنس کے مطابق جو ہے کام کر سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر 2022 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آخرت میں اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنا بزنس کیوں انٹرسٹ فری بھی نہیں کیا. صحیح فرما تو اس کے بارے میں سوال ہوگی. تو ہم مائکرو لیول پہ بھی اپنی ایفرٹس کریں, لیکن مائکرو لیول پہ تو ہم اپنی کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور اگر اس کا جواب آ گیا تو مجھے لگتا ہے حکومت کا تو بڑا فائدہ ہوگا, ہماری دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی. ٹیکس پے کرنا یعنی ثواب اور اجر میں آتا ہے, اور اگر ٹیکس نہ پے کیا جائے تو گناہ ملتا ہے, عذاب ہے, حرام کام ہے. دیکھیں ایک ٹیکس کی ایک تو شرعی حیثیت ہے نا, کہ ٹیکس جو ہے وہ ظالمانہ نہ ہو اور جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہو. لیکن اس سے قطع نظر کر کے جو ٹیکس جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو اور جائز ہو, وہ ادا کرنا ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے اور شرعی ذمہ داریوں میں داخل ہے. اور دینے میں ثواب ہے, کیونکہ اس کے ذریعے جتنی بھی پروڈکشن اور جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ہم نہیں دیتے ہیں تو ہماری وجہ سے جو لوگ ڈپرائیو ہو جاتے ہیں, جن کو بیسک حقوق نہیں مل پاتے, اس کا بھی گناہ ہمیں ملتا ہے. ٹیکس نہ دینے پہ گناہ ہمیں ملتا ہے. دیکھیں قرآن مجید کی کلیئر آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہم تو دو یاد رکھتے ہیں نا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, حالانکہ سورہ نساء میں کیا فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو. اس کے تحت مفسرین نے واضح لکھا ہے کہ حکمرانوں کے جو جائز قوانین ہیں ان کو ماننا بھی واجب ہے. اگر آپ کی اسلامک ریاست جو ہے آپ پر ٹیکس امپوز کر رہی ہے تو اس کو ڈیولی فل کرنا یہ ہم پر ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اس کو چھپانے کے لیے اپنے دو اکاؤنٹس بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں تو یہ دھوکہ گناہ ہے. یہ دھوکہ دہی ہے, گناہ ہے. بہت واضح آپ نے فرمایا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے, اگر ہمارا موقع لگ جائے, کوئی کارڈ دکھا دیں, بعض اوقات تو اتنے شریف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو اے ٹی ایم کارڈ دکھا دو تو وہ سمجھتے ہیں جی کوئی وکیل کا کارڈ ہے یا کوئی بڑا ہائی لیول کا کارڈ ہے. یہ دھوکہ دہی ہے, یہ گناہ میں آتا ہے. obviously جب آپ کسی بھی موٹر وے کو یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے عمل سے یہ شو کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لاس کو فلفل کروں گا. لیکن اگر آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ان کا جائز حق نہیں دے رہے ہیں تو آپ ایک ایسا ہی کہ آپ کسی گھر میں انٹر ہو رہے ہیں بغیر پرمیشن کے, تو یہ بھی دیکھیں سیوک سینس کو ڈیولپ کرنا بھی ہمارا ایک ذمہ داری ہے. اور اس طرح کے شوز کے ذریعے ہمارا دین کا تصور بہت ہی لمیٹڈ ہو گیا کہ بس مسجد جانا اور نماز پڑھنا. حالانکہ یہ جو ہمارے جو مائکرو لیول کے کام ہیں, اگر ہم یہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ حکومت کہاں سے فنڈز لا کر جو ہے ہمارے ڈیولپمنٹ کرے گی. بہت سے جو ہے وہ ڈپرائیو علاقے ہیں ان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا. تو یہ بھی سینس ڈیولپ کرنا چاہیے. میں جہاں پر بھی اسلامک کمرشل ایکٹیویٹیز میں جاتا ہوں وہاں پر یقیناً ٹیکس کلیکٹنگ
ایجنسی اور سب جگہوں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اس کو ایک نوبل کاز کے طور پر کریں, یعنی لوگوں کو لگے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں بلینز میں چیریٹی دی جاتی ہے, لیکن یہی بندہ ٹیکس نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ تم جو ٹیکس دے رہے ہو یہ بھی ثواب کا ذریعہ ہے, تو وہ بھی دے گا. اور اس کے ذریعے لیکن اس کو تھوڑا سا ٹرسٹ لیول بھی بڑھانا پڑے گا کہ تمہارا ٹیکس صحیح یوٹیلائز ہو جائے گا. تو اس لیے اگر تھوڑا سا ٹرسٹ, ہاں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں اور ہمارے ٹیکس پہ یہ حکمران, ان کی اولادیں گاڑیوں میں موبائلوں میں بیٹھ کے جائیں, مزے کریں, عیاشی یہ کریں, ٹیکس ہم دیں, یہاں پہ تضاد پیدا نہیں ہوتا, لوگوں کا اعتبار ہی ہٹ جاتا ہے. یہ تو ایک چیز ہے جس کے ذریعے وہ اکاؤنٹیبل ہیں, جو لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں. لیکن اسلام میں جو تصور ہے, اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں اور اپنے رائٹس کو کلیم ضرور کریں, لیکن اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ کریں. حدیث میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد تمہیں جو ہے نا عہدوں سے ہٹایا جائے گا. تو انصار نے کہا کہ ہم کیا کریں, یعنی کوئی احتجاج کریں, کوئی تحریک چلائیں؟ نہیں, آپ نے فرمایا صبر کرو, اپنے کام کرتے رہو. اچھا, ٹھیک ہے, تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ عوام کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کریں, حکومت سے اپنے رائٹس کلیم ضرور کریں. اسی طرح حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. عوام, ہم مسئلہ جب آتا ہے کہ جب بندہ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرتا اور اپنے رائٹس کو کلیم کر رہا ہوتا ہے, تو ہر بندہ کلیم ضرور کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی فلفل نہیں کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹرز عام طور سے بڑی ہیوی فیسز لیتے ہیں, وکلا ہمارے بہت ہیوی فیسز لیتے ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے, کوئی ٹیکس دینے کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ٹیکس لیول تو اسٹینڈرڈ اور یونیفارم ہونا چاہیے نا. کہ دیکھیں جو بڑا, جو ہمیں بھی بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں جو ٹیکس کے سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر سرکاری ملازم ہیں یا ہم جو ہے وہ سیلریڈ پرسن ہیں تو ہمارے ٹیکس تو خود ہی ہمارے ایچ آر ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ تو ٹیکس اس میں آ ہی نہیں رہے, سرکل میں ہی نہیں آ رہے, ان کی تو ہیوی فیسز لے رہے ہیں. تو ایک گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر بنا دے کوئی, تاکہ جو ہے وہ سب کے اندر یونیفارمٹی. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ سے پوچھوں گا تو آپ شاید مخالفت بھی کرتے ہیں, علماء کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے جو وہ تبلیغ اور ذکر کا اگر معاوضہ لیتے ہیں, بیان دینے کے پیسے لیتے ہیں, تو اس میں ٹیکس کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ٹیکس کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کریں جس کے تھرو آپ کو انکم جنریٹ ہو, اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. ہمارے چاہے نعت خوان حضرات بہت اچھے خاصے ہیفٹی پیسے لیتے ہیں, یا جو بھی پیسے, جو بھی آپ نے کمرشل ایکٹیویٹی کی جس کے اگینسٹ آپ معاوضہ لے رہے ہیں, آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا. میں صرف ایک عرض کر دوں کہ تقریباً 2500 ارب سے زیادہ کی ہماری ٹیکس لیکیج ہے. اچھا, تو اگر ہم, ظاہر ہے کہ سود تو حرام ہے, میرے خیال میں یہ اسی طرح سے حرام ہے جیسے ہمیں سود دینا حرام ہے. جو ٹیکس ہم بچا رہے ہوتے ہیں, جو ٹیکس لیکیج ہم کر رہے ہیں, اس کو بھی میرے خیال میں ہمیں سیریس لینا. بہت اچھی بات آپ نے کی. آج ہم نے پورے طور سے کاملاً ملک کے مفاد میں گفتگو کی ہے, مگر وہ مفاد جو دین ہمیں دیتا ہے اور جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتا ہے, یعنی ہماری پرسنل عقائد اور پھر احکامات اور پھر اعمال, یہ سارے افعال ہمیں اس طرف لے کے جاتے ہیں, اس مقام پہ لے کے جاتے ہیں جو مقام ہے خدا کی رضا کا, جس کو جنت کہتے ہیں. پروردگار ہم سب کو جنتی بنائے, اس دنیا اور آخرت میں حرام کاموں سے بچائے, سودی نظام سے بچائے اور سود کی لین دین سے بچائے, اس کی مار سے بچائے اور اس کے خرید و فروخت سے بچائے. خواتین و حضرات, آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. ملک پاکستان کی بقا کے لیے, دین اسلام کی عزت اور عرفان اور بلندی اور کامیابی, اپنی ذات کو بھی اسے جوڑنے کے لیے اللہ کرے آپ اس پہ پابند ہو جائیں. جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.